यीशु मसीह का मिशन क्या है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया है, निजात देने आया है। कलामे मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो अहदे अतीक के अंदर यीशु मसीह के आने की पेश गोइयां बारहा हम पढ़ते हैं और बड़ी सारी पेश गोइयां हमें ज़बूर के अंदर मिलती हैं, यूसाया की किताब के अंदर मिलती हैं, इसके अलावा यर्मिया की किताब के अंदर मिलती हैं, इसके अलावा भी हमें पैदाइश की किताब के अंदर यीशु मसीह की पेश गोइयां मिलती हैं। सो ये सारी पेश गोइयां जो है हमें बताती है कि दुनिया में एक बादशाह आएगा, दुनिया में एक मुनज्जी आएगा, दुनिया में एक सलामती का शहजादा आएगा, दुनिया में एक बेऐब शख्स आएगा, दुनिया में एक ऐसी शख्सियत आएगी जो दुनिया के अंदर उनकी निजात के लिए काम करेगी। और यीशु मसीह के आने का मिशन ये था कि वो खोए हुओं को ढूंढे और क्या दे जी, निजात दे। वो खोए हुए लोगों के लिए मेरे अजीजों आया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहब जो है वो पाए जाते हैं और हर एक मज़हब के अंदर एक जुस्तजू है, हर एक मज़हब के अंदर जो है एक तजस्सुस पाया जाता है, हर एक मज़हब जो है एक सर्च के अंदर लगा हुआ है, एक जो है वो तलाश के अंदर लगा हुआ है, उनके अंदर एक बेचैनी है, उनके अंदर एक इत्मीनान नहीं। दुनिया के तमाम मज़हब जो है अपने अपने खुदा को ढूंढते हैं ताकि निजात पाए, ताकि ईमान पाए, ताकि इत्मीनान पाए, तसल्ली पाए। लेकिन मसीहत एक ऐसा मज़हब है जिसके अंदर मेरा और आपका खुदा कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूं। मेरा और आपका मसीहा, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं बल्कि वो हमें क्या फिरता है, ढूंढता फिरता है। उन भेड़ों की मानद कलाम में लिखा है कि जो भटक गई है। भेड़ों की मिसाल हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, यूहन्ना की अंजील के अंदर भी देखते हैं और भी बारहा जगह पे हम देखते हैं कि खुदा के लोगों को भेड़ों की मानद तशबीह दी गई है। भेड़ एक बड़ा मासूम सा जानवर होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और भेड़ जो होती है उसका ज़हन इतना नहीं होता। आप देखिए कि भेड़ों के आगे आगे एक जो है उनका चरवाहा चल रहा होता है। आप देखिए यहाँ पर जो है वो पठान लोग जब जाते हैं भेड़ों को लेके तो उनके आगे आगे जो है उनका एक गाइड चल रहा होता है भेड़ों का। भेड़ों की ये एक लगा ले कि कम अकली है कि भेड़ें थोड़ी सी पीछे रह जाए तो वो घूम जाती है, उन्हें समझ नहीं आती, वो देखिए आपके घरों में भी घुसना शुरू कर देती है, वो भी ढूंढते रहते हैं। भेड़ का ज़हन कम होता है तो उसके आगे आगे एक गाइड चलाया जाता है। भेड़ उस गाइड को देखती है और अपनी भेड़ों के साथ मिलकर जो है वो सामने सामने चलती है। अगर वो अपने गले से इधर उधर हो गई मंजिल पर नहीं पहुंच सकती, रह जाएगी, भटक जाएगी, वो परेशान हो जाएगी, वो अपनी मंजिल पर नहीं जा सकती। इसी तरह मैं और आप कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम क्या हैं, भेड़ें हैं। जिस तरह लिखा हुआ है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों, भेड़ों की मिसाल हमें दी गई है। इसी तरह इंसान मेरे अजीजों आज कितना भी रुपए पैसे के अंदर है, कितना भी उसका स्टेटस है, कितना भी उसके पास रुतबा है, कितना भी वो दुनिया के अंदर बड़ा शख्स है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई वजीर है, चाहे कोई वजीर है, चाहे कोई वजीर आजम पाकिस्तान है, चाहे कोई वजीर आजम अमेरिका है, चाहे पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत है, लेकिन अगर मेरे अजीजों उसने निजात नहीं पाई, यीशु मसीह को उसने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अगर उसके पास निजात का तजर्बा नहीं तो वो भटका हुआ शख्स है। वो उस भेड़ की मानद है जो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकती। वो उस भेड़ की मानद है जो परेशान रहती है, जो प्रेशर के अंदर रहती है, जो खौफ के अंदर रहती है कि उसको नुकसान ना पहुंच जाए। अगर निजात का तजर्बा मेरे अजीजों हमारे पास है, यीशु मसीह को पाने का तजर्बा है,
اگر ہم نے اسے پا لیا ہے تو پھر میرے عزیزو ہم اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں، پھر ہم اپنے مسیحا تک، پھر ہم اپنے خدا تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اس نجات کے مشن کو کس طرح سے کمپلیٹ کیا؟ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور اس پر تشدد ہوا، اور جسمانی طور پر وہ جو ہے وہ بے داغ تھا، وہ جو ہے پاک تھا، وہ خدا کا بیٹا تھا، وہ خود خدا تھا۔ اس نے اپنی جان صلیب پر دی اور کہا کہ تمام ہوا، اور اس نجات کے مشن کو میرے عزیزو اس نے صلیب پر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا اور کہا تمام ہوا، اور مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کہتا ہے کہ میں نے جب اسے دیکھا تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک نور تھا، اور میں اس کو دیکھ کر ادموا سا ہو کر، بے ہوش ہو کر اس کے قدموں میں گر گیا، اور میرے پاس آ کر اس نے مجھ پر ہاتھ رکھا، میری روح مجھ میں واپس آئی، اور میں نے اس کو دیکھا اور اس نے مجھے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویہ! یہ نجات کا مشن اس نے کمپلیٹ کیا۔ آج میرا اور آپ کا مسیحا آج بھی ہمیں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو کیا دے؟ نجات دے۔ اگر ہم دنیا کے اندر چاہے پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، اس کی نجات کا مشن ہر ایک شخصیت کے لیے ہے۔ پڑھے کے لیے بھی اس کا مشن ہے، ان پڑھ کے لیے بھی اس کا مشن ہے، ایک ڈاکٹر کے لیے بھی اس کا مشن ہے، مریض کے لیے بھی اس کا مشن ہے، ایک سکولر کے لیے بھی مشن ہے، ایک عام مزدور کے لیے بھی اس کا مشن ہے، ایک سادہ فہم بندے کے لیے بھی اس کا مشن ہے، ایک جھونپڑی کے اندر یا ایک کھیتوں کے اندر یا ایک بیابان کے اندر رہنے والے شخص کے اندر بھی کے لیے بھی اس کی نجات کا مشن ہے۔ فقط کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کرے اور اس تک پہنچے۔ کلام مقدس میں مرکز کی انجیل کے 16ویں باب میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائے بپتسمہ لے تو وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ یہ ایک رستہ ہمیں خدا نے بتا دیا۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ آخر کیوں خدا ہمیں نجات دینا چاہتا ہے؟ کیوں اس کا مقصد میرے لیے اور آپ کے لیے ہمیں ڈھونڈ کر نجات دینا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ خدا ہمیں کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ کیا ہم اتنے ہی خوبصورت ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی مالدار ہیں کہ خدا ہمیں ڈھونڈ کر کہہ رہا ہے آ جاؤ میں آپ کو نجات دوں؟ کیا وجہ ہے کہ خدا ہمیں نجات دیتا ہے؟ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں 2-3 جو ہے وہ وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پر خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ڈھونڈے اور نجات دے۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی ورس نمبر 26-28 کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ ہم انسان خدا کی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور کیا دے؟ نجات دے۔ کھوئے ہوئے میرے عزیزوں وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر صرف سطحی ایمان رکھتے ہیں اور اپنا دل اور اپنی زندگی مکمل طور پر خدا کے ساتھ نہیں گزارتے، وہ کھوئے ہوئے ہیں۔ چاہے وہ کتنے بھی سٹیٹس پر ہیں دنیا کے اندر، وہ کھوئے ہوئے ہیں۔ ان کی روح جو ہے وہ روحانی مردہ پن کے اندر ہے، ان کی روح جو ہے وہ زندہ نہیں، کیونکہ وہ خدا سے دور ہیں۔ کیا ہے کہ کلام مقدس میں پہلی وجہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ ہم خدا کی مخلوق ہیں، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں ان کو وہ ڈھونڈے اور کیا دے؟ نجات دے، کیونکہ ہمیں خدا نے اپنے امیج پر بنایا ہے۔ انگلش میں ورڈ ہے امیج، اور اگر ہم یونانی میں اس لفظ کا بغور مشاہدہ کریں تو خدا نے ہمیں ان صفتوں سے پیدا کیا ہے جو خدا کے پاس تھی۔ جس طرح خدا محبت کرتا ہے، انسان بھی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ جس طرح خدا جو ہے وہ رشتوں کا خدا ہے، انسان بھی کیا ہے؟ رشتوں کا خدا ہے۔ جس طرح خدا حکمرانی کرتا ہے، اسی طرح سے خدا نے جو ہے حکمرانی کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ انسان خدا کی مخلوق ہے، اس لیے خدا جو ہے
وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کیا پائیں؟ نجات پائیں. خواہ لوگ کیسے بھی ہوں، جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے، گورے ہوں، کالے ہوں، کوئی بھی سٹیٹس پر ہوں، بڑے ہوں، میرے جیسے ہوں، کچھ بھی ہو، خدا کا ہر ایک کے لیے جو ہے وہ نجات کا منصوبہ ہے. آپ سب خدا کے لیے بڑے قیمتی ہیں. آپ سب کی قیمت خدا نے ادا کی ہے. آپ دیکھیں ایک فزیکلی انسان کا جو باڈی ہے، انسان کی باڈی کی بڑی قدر و قیمت ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کا یہ جو پورا بدن ہے اس کی بڑی قیمت ہے. آپ سب بڑے قیمتی ہیں. آپ دیکھیں کہ کیمرے آپ دیکھیں بڑے جدید آج کل بن گئے ہیں. میں ایک بندے کی ایک بات سن رہا تھا، وہ کہتا کہ میرا بیٹا جرمن سے آیا اور ایک کیمرہ لے کر آیا، اور وہ کیمرہ بڑا خوبصورت اور دیکھنے میں بڑا مہنگا تھا. تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ اتنا مہنگا کیمرہ مجھے لگ رہا ہے اور بڑی جو ہے یہ HD تصویریں بناتا، بڑا رزلٹ ہے اس کا، یہ کتنے کا آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیمرہ پاکستانی روپے کے حساب سے 10 لاکھ کا کیمرہ ہے. کتنے کا ہے؟ 10 لاکھ کا. لیکن میرے عزیزوں آپ دیکھیں کہ ہماری آنکھ خدا نے ان سارے کیمروں سے اوپر بنا دی ہے. HD رزلٹ، جدھر فوکس کرے بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ایک نظر میں کتنے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی قدر ہے، اس لیے وہ آپ کو نجات دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. یہ دیکھیں کان، یہ انٹینے سے لگے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں آپ آواز کم بھی سن سکتے ہیں، آواز تھوڑی بھی سن سکتے ہیں، دھیمی بھی سن سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ خدا نے آپ کے کانوں کی بڑی قیمت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خدا نے ایک اچھی چیز آپ کو دے دی ہے. یہ ایک گفٹ ہے، اس لیے آپ بڑے قیمتی ہیں. اور بھی آپ دیکھیں انسان کے اندر جو انسان کی گردے ہیں، ایک گردہ کہیں سے کسی کو لینا پڑ جائے، خراب ہو جائے تو کتنا مہنگا ہے. شکری 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ کا جو ہے ایک گردہ ہے. آکسیجن خدا نہ خواستہ کسی کی کم ہو جائے تو اس کو آکسیجن لگانی پڑ جائے تو کتنی مہنگی آکسیجن ہے. 24 گھنٹے کا میں بھی کہ وہ آپ سے 40,000 یا 50,000 روپیہ جو ہے وہ لے لے کے آپ کو 24 گھنٹے مصنوعی آکسیجن دی ہے. آپ کتنے قیمتی ہیں. خدا اس لیے میرے عزیزوں ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ نجات دینا چاہتا ہے. اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بچ جائیں. وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا انسان سے محبت رکھتا ہے، اس لیے خدا انسان کو ڈھونڈتا ہے اور اس کو نجات دینا چاہتا ہے. یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی